الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اغسلوه بماء وسدر. سبھی قسم کی حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، جو بڑی عزت والا ہے، بڑی شان والا ہے، جو تمام کائنات کا خالق ہے. اس کے بعد میں درود و سلام بھیجتا ہوں اس ذات اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے احکامات کو، اسلامی احکامات کو صحابہ کرام تک پہنچایا. سامعین، پچھلا جو خطبہ جمعہ تھا وہ غسل میت کے تعلق سے تھا، اور غسل میت میں تقریباً ہم لوگ آدھے حصے کو مکمل کر چکے تھے، پھر آدھا حصہ باقی تھا. آج کا خطبہ جمعہ غسل میت کے تعلق سے بھی ہوگا، کفن کے متعلق بھی ہوگا. لہذا آئیے سب سے پہلے ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف چلتے ہیں جو غسل میت سے متعلق ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اغسلوہ بماء وسدر، کہ اسے پانی سے اور بیری کے پتوں سے دھو. یعنی 3 غسل لازم ہے
किसी मजबूरी के तहत एक गुस्ल भी दे सकते हैं, लेकिन 3 गुस्ल देना हर मय्यत के लिए लाजिम होता है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो। लिहाजा ये जो 3 गुस्ल है, इसमें से 2 गुस्ल मैंने आपको बतला दिया था कि वजू कराने के बाद से उसे बाएं करवट पे लेटा दिया जाएगा और एक गुस्ल दिया जाएगा, फिर दाहिने करवट पे लेटा दिया जाएगा, फिर एक गुस्ल दिया जाएगा, उसे एक ही गुस्ल तसव्वुर किया जाएगा, फिर उसके बाद से उसे दाहिने करवट यानी बाएं करवट लेटा दिया जाएगा, फिर दाहिने हिस्से को धुला जाएगा, फिर दाहिने करवट लेटा दिया जाएगा, फिर बाएं हिस्से को धुला जाएगा। ये दूसरा गुस्ल हो गया। फिर तीसरा गुस्ल ये है कि फिर उसे बाएं करवट लेटाया जाएगा और दाहिने हिस्से को धुला जाएगा, फिर उसे दाहिने करवट पे लेटाया जाएगा और बाएं हिस्से को धुला जाएगा। ये 3 गुस्ल जब हो जाते हैं तो यही जरूरी है। और अगर जरूरत पड़ गई 5 गुस्ल देने की तो 5 भी दे सकते हैं, और अगर 7 की जरूरत पड़ गई तो 7 भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान ये रखना है कि उसकी सत्रपोशी हो, यानी उसके जिस्म के आधा जाहिर न हो, और उसे इस तरह गुस्ल दिया जाए कि उसे तकलीफ भी न पहुंचे। बाज हजरात ऐसे होते हैं कि जब मैयत को गुस्ल देना होता है तो वो पानी को इतना जोर से उसके चेहरे पे मारते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि उसके चेहरे में कोई ऐसी गंदगी चिपक गई है जो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। लिहाजा वो जोर जोर से मारकर और पानियों से उसे गुस्ल देते हैं। इस तरह जोर से मारना भी किसी मैयत के लिए ये जायज नहीं है। कुछ हजरात ऐसे होते हैं कि उसकी इस तरह सफाई करते हैं, इतना उसके जिस्म को रगड़ते हैं कि मालूम पड़ता है कि रबड़ के ऊपर कोई ऐसी नापाकी चीज जम गई हो, और उस रबर की सफाई की जा रही है, उसे खींचा जा रहा है, उसे ताना जा रहा है और उसे अच्छे से सफाई करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए जिस्म को बहुत ज्यादा जोर देकर और बहुत ज्यादा उस पर दबाव देकर हम मैयत के जिस्म को नहीं धुल सकते, बल्कि जिसमें आसानी हो उस एतबार से उसकी गुस्ल दी जाएगी। अब आपने गुस्ल दे दिया, गुस्ल देने के बाद से आपके पास जो 2 चादरें थी, एक चादर तो भीग गई जो घर की चादर थी, जो मोटी चादर थी। अब जो दूसरी चादर घर की है उस चादर को अब उसके ऊपर ओढ़ा दिया जाएगा। वो सूखी हुई चादर है, ओढ़ाने के बाद से उसकी जो भीगी हुई चादर है उस चादर को खींच लिया जाएगा। अब वो मैयत पूरे तौर पे ढक गया। अब उस मैयत को उठाकर कफन के ऊपर रखना है, तो कफन के लिए पहले 3 चादरें बिछाई जाएंगी पै दर पै। पहले एक चादर बिछाई जाएगी, फिर दूसरी चादर बिछाई जाएगी, फिर तीसरी चादर बिछाई जाएगी, और जो सबसे ऊपर वाली तीसरी चादर है उस चादर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है वो यही है कि उसमें हम अतर लगाएंगे। कम से कम 1 शीशी अतर, उसमें कंजूसी नहीं करना है। 1 शीशी अतर जो है उस कफन के ऊपर जो है पहले मल देंगे। अभी मैयत को नहीं लेटाया गया है, पूरा शुरू से लेकर आखिर तक उस कफन पे लगा देंगे, और लगाने के बाद जब 1 शीशी अतर की बोतल जब वो खत्म हो जाएगी तो खत्म होने के बाद से दूसरी शीशी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। वो कैसे किया जाएगा? अब मैयत को उठाया जाएगा, वो सूखी हुई चादर में लिपटा हुआ है जो घर की चादर में है, और उसे ले जाकर उस कफन के ऊपर रखा जाएगा, और रखने के बाद से क्या किया जाएगा, जो पहली चादर है ऊपर वाली उस चादर को लपेटा जाएगा। जो कफन का चादर है उसे लपेटा जाएगा, जो घर की चादर है उसके ऊपर डाल दिया जाएगा। फिर दाहिने तरफ से ये जब आपने लपेट दिया तो फिर बाएं तरफ से कफन को उठाया जाएगा, और उठाने के बाद से वो घर की जो चादर है उसके ऊपर उसको डाल दिया जाएगा। अब घर की चादर अंदर दब गई, पहला कफन का कपड़ा आपने दाहिने तरफ से उड़ा दिया, बाएं तरफ से भी उड़ा दिया, वो पूरे तौर पे ढक गया। अब उसके बाद हुक्म यह है कि घर की जो सूखी हुई चादर है पीछे की तरफ से यानी उसके पैर की तरफ से खींच लिया जाए, यानी अब उसके सतर का एक हिस्सा भी आपने नहीं देखा, वो खींच ली गई। फिर चादर का दूसरा जो नीचे बिछा हुआ है उसके कोने को उठाएंगे, उसके जो है किनारे को उठाएंगे दाहिने तरफ से और उसको लपेटेंगे। फिर बाएं तरफ से उठाएंगे दूसरे चादर के किनारे को और उसको लपेटेंगे। फिर अब तीसरी चादर बच गई जो सबसे नीचे बिछी हुई है। अब उस चादर को दाहिने तरफ से उठाएंगे, उसे लपेट देंगे, फिर बाएं तरफ से उठाएंगे, उसे लपेट देंगे। लपेटने के बाद सबसे पहला काम ये करना है कि कमरबंद को बांधना है, और कमरबंद बांधते वक्त ये ध्यान रहे कि सिर्फ 1.5 गांठें लगानी है। एक गांठ आपकी लगानी है, फिर दूसरी गांठ जो है वो पूरी मुकम्मल गांठ नहीं होनी चाहिए, वो 1.5 गांठ वाली होनी चाहिए कि अगर उसे पकड़ के थोड़ा सा खींच दिया जाए तो वो गांठ आसानी से खुल जाए। तो 1.5 गांठ आपने लगा दिया। फिर पैर की तरफ भी उसी तरह करेंगे, 1.5 गांठ ही लगाएंगे, 2 नहीं।
ایک گانٹھ لگانے کے بعد دوسری گانٹھ اس کے اوپر ایسے باندھیں گے کہ اگر پکڑ کے اسے کھینچ دیا جائے تو پھر وہ کھل جائے. پھر اس کے بعد سے اس کا جو سر ہے اس سر پہ ابھی گانٹھ نہیں لگائی جائیں گی, اس کے سر کو صرف ڈھک دیا جائے گا. چادروں سے اس کے سر کو آپ نے ڈھک دیا, کیوں؟ کیونکہ جو رشتہ دار ہے اسے دیکھنے کے لیے آئیں گے. اور ایک بات دھیان رہے, اگر مرد کا جسم ہے, مرد میت ہے, تو آپ تو اس کے چہرے کو دیکھ لے رہے ہیں, لیکن اگر عورت ہے تو صرف وہی لوگ دیکھ سکتے ہیں جن لوگوں کے لیے اس سے شادی کرنا حرام ہے, جیسے باپ, خاص بھائی, خاص بہن, خاص جو ہے اور بھی دیگر لوگ. شوہر بھی دیکھ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. تو جو محرم, ان کو محرم کہا جاتا ہے عربی میں, تو جو محرم لوگ ہیں صرف وہی لوگ عورت کے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں. جو نامحرم ہے, جو غیر محرم ہے, وہ اس کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے ہیں نہلانے کے بعد, اگر وہ عورت ہے تو. پھر دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر مرد ہے تو اس کے سر کے بالوں میں کنگھی نہیں کی جائے گی, لیکن عورت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے, صحابیات کہتی ہیں فَمَشَطْنَاهَا وَمَشَطْنَاهَا, کہ ہم لوگوں نے ان کے بالوں میں کنگھی کی. یعنی عورت اگر مر جاتی ہے تو اس کے بال میں کنگھی کی جائے گی. وَثَلَاثَةَ قُرُونٍ, اور ہم لوگوں نے 3 چوٹیاں بنائی. بہت ساری ایسے عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے مرے ہوئے عورت کا جب غسل دینے جاتی ہے تو دینے کے بعد سے وہ کیا کرتی ہے, چوٹیاں نہیں باندھتی ہے, بلکہ بال کو یوں ہی کھلا چھوڑ دیتی ہے. اور ایک اور غلط کام یہ کرتی ہے کہ اس کے بالوں کو لا کر اس کے سینوں پہ رکھ دیتی ہے. یہ رکھنا بھی جائز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ وہ مشطناہا, صحابیات کہتی ہے کہ ہم لوگوں نے پہلے اس کے بالوں میں کنگھی کی, اور کنگھی کرنے کے بعد سے وہ ثلاثۃ قرون, 3 چوٹیاں ہم لوگوں نے بنائی, 2 سائڈ سے اور ایک بیچ سے. وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا, اور ہم لوگوں نے ان چوٹیوں کو, ان بالوں کو ان کے پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا. وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا, ہم لوگوں نے ان کے بالوں کو ان کے پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا. اب مرد کو عطر تو لگایا جا سکتا ہے, لیکن عورت کو عطر نہیں لگایا جا سکتا. یہ تھوڑا سا فرق ہے. غسل اسی طرح دیا جائے گا جس طرح مرد کو دیا جا رہا ہے, اسی طرح عورتوں کو بھی دیا جائے گا, بس بالوں میں کنگھی کرنے کا فرق ہے. ہاں, اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے, کوئی انسان ندی میں ڈوب کے مر گیا, یا کوئی انسان نہا رہا ہے, پورے طور پہ نہا لیا ہے, یا آدھا نہا چکا ہے اور اسی وقت اس کی موت ہو گئی, تو پھر اس کو غسل دیا جائے یا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اغسلوہ بماء وسدر, اسے غسل دو, نہا لیا ہے پھر بھی اسے غسل دو. کیوں؟ کیونکہ الغسل ہی العبادہ, غسل جو ہے وہ ایک عبادت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ غسل دیتے ہیں صرف اس کو پاک کرنے کے لیے. ہم لوگ غسل اس لیے دیتے ہیں, وہ ایک عبادت ہے, اور ہر عبادت کو کرنا لازم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اب یہاں پہ رک کے میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں. وہ غلط فہمی کیا ہے؟ بہت سارے یہ لوگ سوچتے ہیں کہ میں نہیں نہلاؤں گا اس لیے کہ میں ناپاک ہو جاؤں گا. غلط ہے. آپ کیسے ناپاک ہو جائیں گے؟ آپ میت کو غسل دے رہے ہیں تو آپ عبادت کا کام کر رہے ہیں. کیا عبادت کرنے سے کوئی انسان ناپاک ہو جاتا ہے؟ کسی حدیث میں ذکر ہے, کسی قرآن کی آیت میں ذکر ہے کہ آپ نے فلاں عبادت کی اور آپ ناپاک ہو گئے؟ نہیں. آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں. اگر کوئی انسان ڈوب کے مر گیا, کوئی انسان سوئمنگ پول میں مر گیا نہاتے ہوئے, کوئی انسان گھر پہ نہا رہا ہے اسی وقت اس کی موت ہو گئی, اس کے باوجود بھی اسے غسل دیا جائے گا, اسے کفن پہنایا جائے گا اور اسے دفن کیا جائے گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کے لیے جنازے کے کپڑے موجود نہیں تھے, صرف ایک ہی کپڑا ملا, ایک ہی کپڑے میں ان کو کفن دیا گیا. لہذا اس حدیث سے یہ ثابت ہوتی ہے یہ بات کہ ہر انسان کو اگر اس کے پاس میسر نہیں ہے, بہت ساری چادریں کفن کی نہیں ہے موجود اس کے پاس, لہذا ایک ہی چادر ہے تو ایک ہی چادر میں اسے دفن دیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ سونامی آ گئی, یا کوئی ایسا آندھی اور طوفان آ گیا, زلزلے آ گئے جس میں اچانک گاؤں کے گاؤں لوگ صاف ہو گئے, اب کپڑے نہیں مل رہے, ہم کہاں خریدنے جائیں؟ جن دکانوں سے کپڑے ملتے تھے کفن کے, وہ دکانیں بھی تہس نہس ہو گئی. تو پھر گھر کے چادر میں ہی, چاہے وہ کسی بھی رنگ کا چادر ہو, اس چادر میں اسے لپیٹ کر اسے دفن کیا جائے گا.
ایک عام انسان کی جب موت ہوتی ہے تو اسے جب کفن پہنایا جاتا ہے تو اس کے چہرے کو ڈھک دیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی حاجی حج کرتے ہوئے مر جاتا ہے، احرام کی حالت میں مر جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اغسلوہ، اسے بھی غسل دو، بماء وسدر، پانی سے اور بیری کے پتوں سے، اور غسل دینے کے بعد ایک چیز کا دھیان رکھو، اور وہ دھیان یہ ہے کہ ولا تخمروا رأسہ، تم اس کے سر کو مت ڈھکو، اس کے چہرے کو مت ڈھکو، اور اسی دو کپڑے میں اسے کفن دو جو احرام کے دو کپڑے ہوتے ہیں، احرام کے ان سفید دو کپڑوں میں اس انسان کو کفن دیا جائے گا، اور خیال یہ رہے کہ وہ احرام کی حالت میں تھا، حج کی حالت میں تھا، لہذا اس کے چہرے کو نہیں ڈھکا جائے گا شروع سے اخیر تک۔ معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ملبین، وہ قیامت کے روز ان یوم القیامہ یبعث ملبین، وہ قیامت کے روز جب اٹھے گا قبر سے تو تکبیر کہتا ہوا اٹھے گا، اور وہ تکبیریں کیا ہوں گی جو حج کے دوران کہی جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کہ یہ تکبیرات، یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے وہ انسان قبر سے نکلے گا، اس لیے اس کے چہرے کو ڈھکنا نہیں ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بینا رجل، ہم لوگوں کے درمیان، بعرفۃ، عرفہ کے میدان میں ایک شخص ایسا تھا جو اپنے اونٹ پہ سوار تھا، پھر وہ اونٹ سے گر جاتا ہے اور اس کی گردن ٹوٹ جاتی ہے، وہ احرام کی حالت میں تھا، احرام کی حالت میں تھا، اس کی گردن ٹوٹ جاتی ہے، وہ وہیں پہ مر جاتا ہے۔ جب وہ مر جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اغسلوہ بماء وسدر، اس کو جو ہے پانی سے اور بیری کے پتوں سے اسے غسل دو، اور غسل دینے کے بعد وکفنوہ فی ثوبیہ، اور اسے دو کپڑوں میں کفن دو، جو کپڑا اس نے احرام میں باندھا ہے اسی کپڑے میں اسے کفن دو، فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا، جب اسے قبر سے نکالا جائے گا، ملبین، وہ تکبیرات کہتے ہوئے، وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے وہاں سے اس قبر سے نکلے گا اور کہے گا اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک فلا تخمروا رأسہ، اس کے سر کو مت ڈھکنا، اس کے چہرے کو مت ڈھکنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان ایسا ہے، کوئی حادثہ ہوا اور اس حادثے میں اس کا پورا جسم پرچے پرچے ادھر سے ادھر بکھر گئے، صرف ایک ہاتھ ملا، تو کیا کیا جائے؟ اس پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اشارہ ہے کہ جنگوں میں جب انسان کی لاشیں ختم ہو جاتی تھی اور صرف اگر ہاتھ ملا ہے تو اسے بھی غسل دیا جائے گا، صرف ہاتھ کو غسل دیا جائے گا۔ بہت ساری جگہوں پہ بم بلاسٹ ہو جاتے ہیں اور اچانک جو ہے پورے جسم جو ہے اس کا چتھرے اڑ جاتا ہے، اور اڑنے کے بعد سے پتہ یہ چلا کہ صرف اس کے جو ہے ہاتھ یا پیر کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا بچا ہوا ہے، اب کیا کیا جائے؟ اسے بھی غسل دیا جائے گا۔ ہاں اگر غسل نہیں دیا جائے گا تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر اور اس طرح کے دیگر صحابہ کرام جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے، تو پھر ان میں سے کچھ کو نہلایا گیا اور کچھ کو نہیں نہلایا گیا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ اگر انسان کا جسم، اس کا باڈی اس لائق نہیں ہے کہ اگر پانی ڈالا جائے تو گلنے لگے یا الگ الگ ہو جائے، لہذا اسے تیمم کرایا جائے گا، اور تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ فَضْرِبُوهُ يَدْ عَلَى مَتْنٍ، یعنی زمین کے اوپر جو پاک مٹی ہو اس مٹی کے اوپر آپ اپنے ہاتھ کو ماریں گے، اور مارنے کے بعد اس پہ ایک مرتبہ پھونک ماریں گے، تو مارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، اور بسم اللہ پڑھ کے جو آپ نے ہاتھ زمین پہ مارا، مارنے کے بعد سے جتنی مٹی آپ کے ہاتھوں میں سٹ گئے، جم گئے، اسے آپ ایک مرتبہ پھونک ماریں گے، جتنی اڑی تو اڑی، نہیں اڑی جو اس میں بچی ہے تو بچی ہے، لہذا اس کے ہاتھوں پہ سب سے پہلے پھیریں گے۔ میت کے دائنے ہاتھ پہ، پھر بائیں ہاتھ پہ آپ پھیریں گے، پھر اس کے چہرے پہ پھیر دیں گے، اس کا تیمم ہو گیا۔ اب اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، لیکن ہاں شرط یہ ہے کہ اس انسان کا جسم اس طرح ہو کہ اگر غسل دیا جائے، پانی ڈالا جائے تو گلنے لگے، یا پانی ڈالنے کی وجہ سے اس کے جسم الگ الگ ہو جائیں، لہذا اس حالت میں اس کو تیمم کرایا جائے گا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مرنے سے پہلے ہاتھ پر پلاسٹر چڑھا ہوا ہے، پیر پہ پلاسٹر چڑھا ہوا ہے،
لہذا اسے کاٹنا ضروری ہے تاکہ وضو کے وقت جسم کے ہر حصے پہ پانی پہنچے، غسل کے وقت جسم کے ہر حصے پہ پانی پہنچے۔ یہاں تک کہ اگر کسی عورت نے اپنے انگلیوں کے ناخنوں پہ کوئی ایسی چیز لگا لی ہے جسے ہم لوگ اپنی زبان میں التا کہتے ہیں، یا ہم اپنی زبان میں کوئی ایسی لکوڈ چیز جو الگ الگ رنگ کی ہوتی ہے وہ اگر اپنی انگلیوں کے ناخنوں پہ لگا لی ہے، لہذا اسے بھی کھرچنا ضروری ہے وضو کرانے سے پہلے، نہلانے سے پہلے، غسل دینے سے پہلے۔ اگر آپ نے ان ناخنوں کے پالشوں کو نہیں نکالا اور اسی طرح اگر آپ نے غسل دے دیا، اس کا غسل جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے ناخن تک پانی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی انسان پینٹ کرنے والا ہے، مر گیا اور اس کے پورے جسم پہ پینٹ لگے ہوئے ہیں، لہذا پینٹ لگنے کی وجہ سے اس کے چمڑے تک پانی پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس سے پہلے اس پینٹ کو چھڑایا جائے گا، اور چھڑانے کے بعد اغسلوہ بماء وسدر۔ اب رہی بات یہ کہ ہم نے اسے کفن پہ لٹا دیا، کفن پہ لٹانے سے پہلے ہم نے عطر لگا دیا پورے کفن کے کپڑے پہ، اور لگانے کے بعد اسے لٹا دیے۔ لٹانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا گیا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے دھونی دو۔ کس چیز سے دھونی دینا ہے؟ عود کی لکڑی کو جلانا ہے۔ عود کی لکڑی نہایت ہی خوشبودار لکڑی ہوتی ہے، تو عود کی لکڑی کو جلاؤ اور جلانے کے بعد سے اسے دھونی دو 3 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ یہ کہ کفن کے سائڈ سے، کفن کے اندر سے، دوسری مرتبہ کفن کے اوپر سے، اور تیسری مرتبہ اس کے جسم پہ ہلکا ہلکا اسے دھواں دے دیا جائے گا۔ اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر عطر کا استعمال آپ کریں گے۔ عطر کا استعمال یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں لگائیں گے، لگانے کے بعد اس کے پیشانی پہ لگائیں گے، اس کے ناکوں کے اوپر لگائیں گے، پھر اس کے سینوں پہ لگا دیں گے، اور اگر سینہ پہ نہیں لگانا چاہتے ہیں تو نہ لگائیں، پھر اس کے ہاتھ کے اوپری والے حصے پہ لگا دیں گے۔ بس مطلوب صرف یہ ہے اس سے خوشبو آئے۔ اب آپ نے اسے لپیٹ دیا، اسے مکمل کر دیا۔ مکمل کرنے کے بعد سے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ نماز جنازہ جب اٹھائی جاتی ہے تو لوگ تکبیرات پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ علی ملت رسول اللہ۔ یہ کہاں سے آپ نے بنا لیا؟ ایسے جنازہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ علی ملت رسول اللہ۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے پڑھا؟ صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ جب نہیں ہے تو آپ نے پڑھا کیوں؟ آپ خاموشی کے ساتھ چلیں گے اس کے پیچھے پیچھے۔ اب بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہے نا، ٹوپی لگا لیں گے، پاجامہ کرتا پہن لیں گے، مولانا بن جائیں گے، اور اپنی اہمیت کو، اپنی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے جب وہ میت کو نہلانے کے لیے آئیں گے تو معلوم ہے ہاتھ دھلیں گے تو ایک دعا اپنی طرف سے بنا کے پڑھ دیں گے آپ کو سنا کے، کہ آپ کو لگے کہ بہت مشکل ہے نہلانا۔ پھر اس کے بعد سے جب وہ چہرہ دھلیں گے نا، ایک دعا بنا کے اپنی طرف سے عربی میں پڑھ دیں گے۔ پھر جب وہ پیر دھلیں گے، داہنی طرف کہاں پورا جسم دھلیں گے یا پیر دھلیں گے، ایک نئی دعا بنا کے وہ پڑھ دیں گے آپ کو سنا کے، آپ کو لگے کہ بہت مشکل ہے۔ پھر بائیں طرف کا جب حصے جسم کو دھلیں گے تو ایک نئی دعا بنا لیں گے اور عربی میں پڑھیں گے آپ کو سنا کے۔ ایسے پانی گرائیں گے اور ایسے پڑھیں گے، چہرے پہ گرائیں گے تو ایک نئی دعا، ہاتھ پہ گرائیں گے تو ایک نئی دعا، جسم پہ گرائیں گے تو ایک نئی دعا، پیر پہ گرائیں گے تو ایک نئی دعا۔ آپ کو لگے گا کہ بہت اچھا میں نے کام کیا، مولانا صاحب کو بلا کے، ورنہ ہم کو تو اتنی دعا یاد ہی نہیں تھی۔ ہم غسل دے دیتے تو پھر ہماری غسل قبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرو، چھوڑو ان ملا اور مولویوں کے طریقوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب نہلایا جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یبدا بیمینہ، اس کے دائنی طرف سے اس کی شروعات کرو۔ وضو بھی اگر کرانا ہے تو دائنی طرف سے اس کی شروعات کرو، صرف بسم اللہ پڑھ لو کافی ہے۔ الگ الگ دعائیں لوگوں نے بنا لی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کر لیتے ہیں کہ بھائی میت مر چکا ہے، یہ ساری چیزیں ہو چکی ہے، تو مرنے سے پہلے جب اس کی روح نکل رہی ہے تو سب لوگ جو ہے یا مرنے کے بعد قرآن لے لو اور چاروں طرف سے بیٹھ جاؤ اور بیٹھنے کے بعد سے قرآن پڑھنا شروع کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موتاکم
वलक्काहुम मौताकुम, कि जब कोई इंसान मरने लगे, अब मौत का वक्त जब उसके पास आ पहुंचे, तो तुम्हें चाहिए कि फकूलू, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। कि जब इंसान की मौत होने वाली हो और उसकी रूह निकलने वाली हो तो कुरान लेके मत बैठ जाओ, बल्कि उसके लिए मौत की तलकीन करो। किस चीज की तलकीन करना? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरा नहीं है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अगर उसने पढ़ लिया, फ़इन्न आखिर कलिमतन, जिस आदमी का आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, यकीनन वो जन्नत में दाखिल होगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। लिहाजा मैं ये बयान कर रहा था कि जो इंसान को हमने गुस्ल दे दिया, कफन पहना दिया, कफन पहनाने का तरीका हम लोग सीख लिए, अब सीखने के बाद से इसे दफन करेंगे, इसे हम अपने घर से ले जाएंगे। ले जाने का तरीका क्या है? अर्राकिबू, अगर कोई इंसान बाइक पे सवार है, सवारी पे सवार है, या किसी जानवर के पीठ पे सवार है और वो जनाजा में जाना चाह रहा है, तो कभी भी आगे ना जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वर्राकिबू, जो भी सवार होने वाले लोग अपनी अपनी सवारी पे सवार हैं, वो जनाजे के आगे नहीं चल सकते, नहीं जा सकते हैं। लेकिन तुम्हें देखा जाता है कि इधर नमाज जनाजा हुई, मय्यत को उठाया गया, कुछ लोग जो है दूसरे रास्ते से अपना बाइक लेके पहले पहुंच जाते हैं कब्रिस्तान की तरफ। जब अल्लाह के नबी ने मना किया कि कोई सवार किसी भी जनाजे के आगे ना निकले, तो फिर तुम बाइक पे सवार होके कैसे आगे निकल गए और वहां जाके इंतजार कर रहे हो कि अब लोग आएंगे तो मुझे देखेंगे, कहेंगे कि सबसे पहले ये पहुंचा है, बड़ा नेक इंसान है, बड़ा मानता है मुझे, लाश के पहुंचने से पहले पहले ये पहुंच गया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वह सरी, जो पैदल चलने वाले हैं, तो चले माशे तुम, वो जैसे चाहे, दाहिने तरफ अगर रहना चाहते हैं तो दाहिने तरफ रह के चले, बाएं तरफ रह के चलना चाहते हैं तो बाएं तरफ रह के चले। अगर उस मय्यत के जो लाश है, जहां पे वो तख्ती, जिस तख्ती पे लेटाया गया है, उस तख्ती के पीछे चलना चाहते हैं तो पीछे चले, अगर कुछ आगे भी चलना चाहते हैं तो चले। लेकिन राकिब के लिए कहा गया, जो सवार है अगर किसी सवारी पे, वो मय्यत से पहले कब्रिस्तान नहीं जा सकता है, उसको उसके पीछे ही रहना है, मय्यत से पीछे ही रहना है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था और सहाबा इकराम का तरीका था, और हमसे ज्यादा वो लोग नेकियों में आगे बढ़ के रहा करते थे। अब रही बात ये कि कोई बच्चा है, माँ के पेट में है, अभी वो 4 महीना से कम की उम्र है उसकी, वो मर गया, इंजाल हो गया। अब उस बच्चे को अगर दफन करना हो तो कैसे करेंगे? कोई बच्चा ऐसा है, क्या उस पे नमाज जनाजा है? नहीं, क्योंकि 4 महीने से पहले उसके रूह उसके जिस्म में नहीं डाली गई। अगर 4 महीने के बाद उसकी मौत होती है, 9 महीने का जो ये वक्फा है, उससे पहले अगर मौत हो जाती है और रूह डाल दी गई थी, वो बच्चा पेट में चलता था, इधर से उधर घूमता था, माँ को मालूम है, लिहाजा रूह पड़ने की वजह से इगसिलूहु, उसे नहलाया जाएगा, वकफ़िनूहु, उसे कफन भी पहनाया जाएगा, वसल्लु अलैका, और उसके ऊपर नमाज जनाजा भी पढ़ी जाएगी। और अगर मान लीजिए कि किसी ने नहीं पढ़ा तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि दोनों हदीसें मिलती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटा का नाम था इब्राहिम। इब्राहिम की मौत हो जाती है 1.5 साल की उम्र में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला सल्लल्लाहु अलैहि, उस पर नमाज जनाजा नहीं पढ़ा, उसे दफन कर दिया। एक दूसरी हदीस मिलती है और वो भी बुखारी की है। उस हदीस में ये जिक्र है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे के मय्यत जो जनाजा था, उस जनाजे पर उन्होंने नमाज पढ़ी। लिहाजा दोनों, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है तो आपके लिए दोनों जायज है। तो बेहतर तरीका यह है कि अगर रूह डाल दी गई बच्चे के जिस्म में और वो माँ के पेट के अंदर ही है, उसके बाद किसी हादसे की वजह से वो बच्चा मर गया, या पैदाइश के वक्त ही उसकी दम निकल गई, टूट गई और उसकी रूह परवास कर गई उसके जिस्म से, चाहे वह रोए या ना रोए, आपको नमाज जनाजा उस पे पढ़ना है। नमाज जनाजा आपको उस पे पढ़ना है, उसे कफन देना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटा बच्चा हो, 5 साल का हो, 6 साल का हो, अगर वो मर जाता है
تو مرنے کے بعد سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے نیا کپڑا پہنا دیتے ہیں سلا ہوا، جس طرح ہم لوگ سلا ہوا کپڑا پہن رہے ہیں، سلا ہوا کپڑا پہنا دیتے ہیں، اور پہنانے کے بعد سے اوپر سے جو ہے کفن کو لپیٹتے ہیں۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ دلہا ہے، اچانک گرا، موت ہو گئی، یا کسی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، اور دلہے کی حالت میں اس کی موت ہو گئی، لوگ کیا کرتے ہیں کہ دلہے والے ہی کپڑے میں اسے رہنے دیتے ہیں، اور اس کو نہلانے کے بعد سے پھر وہ کپڑا پہنا دیتے ہیں، اور پہنانے کے بعد سے تب کفن ڈالتے ہیں، اور کفن ڈالنے کے بعد سے تب اسی کی نماز جنازہ ہوتی ہے۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ صرف کفن کے لیے شرط یہی ہے کہ کوئی اور کپڑے کا استعمال نہیں کیا جائے گا، صرف کفن کے کپڑے کا استعمال کیا جائے گا۔ یہ باتیں ہو گئی، لہذا آپ سبھی لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ابھی ہم لوگ صرف کہاں تک پہنچے ہیں؟ غسل اور کفن، کفن کے بعد جو دفن کیا جاتا ہے، اس دفن کے متعلق کون کون سی احادیثیں ہیں، اس دفن سے متعلق کون کون سی احادیثیں ہیں، قرآن کی کون کون سی آیات میں اس کا ذکر ہے۔ اگلا خطبہ جمعہ دفن کے اوپر ہوگا، پھر اس کے بعد جو خطبہ جمعہ ہوگا انشاءاللہ وہ خطبہ جمعہ آپ کا نوحہ کھانی پہ ہوگا۔ لوگ جب روتے ہیں، جنازے کو گھر سے نکالا جاتا ہے یا مرنے کے بعد لوگ روتے ہیں، یہ رونا ان کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو پہلے دفن پہ خطبہ جمعہ ہونا چاہیے کہ دفن کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سے اور صحابہ کرام کے عمل کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، اگر ہم لوگوں کے درمیان کسی طرح کی کوئی کمی ہے جو ہم لوگ اپنے دادا پردادا اور لکر دادا کے زمانے سے کرتے آ رہے ہیں، اے اللہ اس چیزوں کو چھوڑ کے رسول جو اپنے زمانے سے کرتے آ رہے ہیں اس عمل پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہم لوگوں کے درمیان جو بہت ساری چیزیں ایسی رائج ہو گئی ہیں رسم و رواج کے طور پہ، اے اللہ اس رسم و رواج کو جو غلط ہے اور عقائد صحیحہ کے خلاف ہے، اے اللہ اس غلط رسم و رواج کو ہمارے درمیان سے ختم کر دے۔ اے الہ العالمین ہمیں صحیح احادیث نبویہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر۔